ये है ग्लोबल टीवी। आप देख रहे हैं ग्लोबल टीवी। हर पल हर वक्त कोने कोने पर नजर हम दे रहे हैं आपको ताज़ा खबर। नाजरीन, यह है ग्लोबल टीवी और हम पेश करते हैं खुसूसी पेशकश और खबरें। सबसे पहले ग्लोबल टीवी की खास खबर, एक ऐसी शख्सियत से तारुफ करवा रहे हैं जिनका नाम हज़रत मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब क़िबला मुतज़ल्लहुल आली नबीरा आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान साहब रहमतुल्लाह अलैह बरेलवी शरीफ। चूँकि हमारा मकसद ये है कि इस वक्त मुल्क के अंदर जो माहौल चल रहा है उस माहौल में अच्छाई पैदा करने के लिए इस वक्त मिल्लत के इत्तेहाद की सख्त ज़रूरत है। साबिक़ में हमने जब मौलाना से बात की थी तो आप हमको बताए थे कि इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस हमने क़ायम की बरेली शरीफ में और कारपोरेटर के इंतखाबात में भी हिस्सा लिया था। शायद 8 या 9 कारपोरेटर जो है मुंतखब होकर आए थे जी, MLA भी आए थे। तो उसके बाद काफ़ी तवील वक्त हुआ और आज हम फिर दोबारा आपकी बारगाह में मौजूद हैं और आपसे चंद सवालात इत्तेहाद मिल्लत कॉन्फ्रेंस से मुतालिक कुछ पूछ रहे हैं। और आप जो है देखिए, मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आपको सारा हिंदुस्तान जानता है, न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जो भी ममालिक है, जहाँ जहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँचती है सब लोग आपको जानते हैं। हज़रत क़िबला, आपसे सवाल। इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल मेरी तंजीम का नाम है और जैसा नाम से ही जाहिर है मेरी कोशिश इत्तेहाद की रहती है और इत्तेहाद मिल्लत सियासी जमात भी है। तो हम मजहबी, समाजी और सियासी ये खिदमत अंजाम देने की कोशिश करते हैं और इस हवाले से इंतखाबात में भी हिस्सा लिया और काफ़ी मकबूलियत और कामयाबी अल्हम्दुलिल्लाह हासिल हुई। लेकिन मौजूदा जो सूरत हाल है, आज मैं ये देखता हूँ कि हिंदुस्तान की जमहूरियत ख़तरे में महसूस होती है। फ़िरक़ा परस्त ताक़तों ने बहुत सर उठाया हुआ है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरनाक हालात उत्तर प्रदेश के लोगों ने बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश को निशाना बनाया हुआ है। तो उत्तर प्रदेश में इस वक्त सबसे ज़्यादा इत्तेहाद की ज़रूरत मैंने महसूस की और इसी हवाले से अगरचे देवबंद से मुताल्लिक़ फ़तवे मौजूद हैं, आला हज़रत के अहकामात मौजूद हैं, इसके बावजूद मुल्क की जमहूरियत की हिफाजत के लिए और अपने बच्चों को दहशतगर्दी के झूठे इल्ज़ाम से बचाने के लिए, क्योंकि मैंने ये महसूस किया कि आज देवबंद को निशाना बनाया जा रहा है। इन फ़िरक़ा परस्तों को इस बात का एहसास है कि बरेलवी अहले सुन्नत जो हैं वो अक्सरियत में है। 80% अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की आबादी का 80% जो मुसलमान है वो अहले सुन्नत है। तो उन लोगों ने पहले निशाना बनाया है 20% वालों, वो 20% भी नहीं है ऐसे एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन मैंने ये महसूस किया कि बहरहाल वो मुसलमान समझे जाते हैं, मुसलमान माने जाते हैं। हम एक दूसरे को मुसलमान समझें या ना समझें, लेकिन हिंदूवादी तंजीमें और जो फ़िरक़ा परस्ती की बात करते हैं या जमहूरियत के को मिटा देने की कोशिश करते हैं, वो लोग हम तमाम लोगों को मुसलमान समझते हैं। तो इसके लिए मैंने ये महसूस किया कि आज उनके घर में आग लगी है। अगर हम खामोश तमाशा देखते रहेंगे तो ये आग कल हमारे घर को ज़रूर जलाएगी।
اس لیے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے یہ ضروری ہے کہ پڑوسی کے گھر کی حفاظت کی جائے، اس کی آگ بجھائی جائے۔ اسی نیت سے میں، چونکہ پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا 13 بچے دہشت گردی کے الزام میں گرفتار کیے گئے تھے۔ کئی لوگوں کے میں گھر گیا، ان کے والدین سے بات چیت کی، بھائی بہنوں سے، ان کو حوصلہ افزائی کی کوشش کی، ان کی لڑائی لڑی گئی، احتجاج بھی کیا گیا ان لوگوں کے لیے۔ تو اسی سلسلے میں ان میں سے ایک بچہ شارق انصاری، وہ دیوبند کا تھا، اس بچے کے گھر گیا تھا، اس سے بات کرنا تھی، اس کے والدین سے بات کرنا تھی۔ تو اتحاد میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہندوستان کی سب سے بڑی ضرورت ہے، اور عام ہندو کے دل میں مسلمانوں کے لیے نفرت پیدا کرنے کے لیے ایک ماحول بنا دیا گیا ہے۔ اور میں آج بھی یہ محسوس کرتا ہوں کہ عام ہندو امن پسند ہے، بھائی چارہ چاہتا ہے، امن چاہتا ہے، لیکن یہ فرقہ پرست عام ہندو کے دل میں نفرت پیدا کرنے کے لیے یہ ماحول بناتے ہیں۔ جیسے گائے کا الزام ہمارے اوپر لگایا جاتا ہے۔ گائے کے حوالے سے پچھلے دنوں میں نے دہلی میں پروگرام بھی کیا تھا، اس میں بڑی ذمہ دار شخصیات شریک ہوئی۔ اس میں نے یہی بات رکھی تھی کہ گائے اصل میں مسلمانوں کے کھانے کے لیے نہیں کاٹی جاتی ہے، مسلمانوں کے استعمال کے لیے نہیں کاٹی جاتی، بلکہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے۔ اور وہ جتنی فیکٹریاں ہیں، اکثریت ان فیکٹریوں کی مسلمان کی چند ہیں، غیر مسلموں ہی کی ہے وہ فیکٹریاں، اور ایکسپورٹر جتنے ہیں وہ بھی، ان میں بھی اکثریت جو ہے وہ غیر مسلموں کی ہے۔ تو ہم پر یہ الزام ہے کہ ہم جانوروں کے دشمن ہیں، گائے کے دشمن ہیں۔ اصل میں گائے کا جتنا کٹان ہو رہا ہے، ایک تو مجھے اعتراض اس بات پہ ہے کہ پہلے اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا جاتا تھا، اور اللہ کے نام پر صدیوں سے ذبح کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے نام پہ چونکہ ذبح ہوتا ہے تو اس میں برکت ہوتی ہے۔ لیکن آج جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح نہیں کیا جا رہا ہے۔ فیکٹریوں میں آرا مشین باقاعدہ، کئی جگہ میں نے دیکھا انہوں نے اس کٹر کے اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ کہ یہ ذبیحہ نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے کھانے کے لائق گوشت نہیں ہے۔ اور ان غیر مسلم ایکسپورٹرز نے اور فیکٹری کے مالکان نے، جو سلیٹر ہاؤسز کے مالک ہیں، انہوں نے اپنے نام بھی مسلمانوں جیسے الکبیر رکھ دیا، النور رکھ دیا، العربیہ رکھ دیا۔ تو یہ دھوکہ دینے کے لیے یہ نام رکھے گئے ہیں۔ عرب ممالک میں یہ گوشت جا رہا ہے، وہ لوگ اس گوشت کو استعمال حلال سمجھ کے کرتے ہیں، جبکہ یہ گوشت قطعی طور پر حلال نہیں ہے، کیونکہ باقاعدہ ذبح نہیں کیا جا رہا ہے۔ تو ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمارے یہاں رائج ہیں، جیسے انہی فیکٹریوں سے آج گوشت بازاروں میں آتا ہے جو ہمارے گھروں تک آتا ہے۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ منظم ایک سازش ہے مسلمانوں کے خلاف، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ ہر مسلمان کے پیٹ تک حرام پہنچا دیا جائے، اور جس منہ تک حرام پہنچ گیا، جس زبان کو حرام کا ذائقہ مل گیا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں فرماتا ہے۔ تو ہم جو آج تکلیفوں میں ہیں، پریشانیوں میں ہیں، ایک تو مسلکی اختلاف اپنی جگہ، اس اختلاف کے باوجود دنیاوی معاملات میں، دیگر تعصب میں، نفرت میں، دہشت گردی میں، دنگے فساد میں، ان معاملات میں مسلمان سمجھے جانے والے تمام لوگوں کو متحد ہونا چاہیے۔ اور دیوبندی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم بھی حنفی، الحمدللہ حنفی ہیں، اور اس اعتبار سے بھی ہمیں اور انہیں مل کر یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لوگوں تک جو حرام منظم طریقے سے پہنچایا جا رہا ہے، ہم اپنے لوگوں کو کسی صورت سے حرام سے بچانے کی کوشش کریں۔ یہ دو چیزیں میں نے فی الحال اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہیں۔ خاص طور سے میری ایک کوشش ہے کہ کسی طرح یہ جو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے ہندوستان کے، پورے ہندوستان کے جانوروں کو کاٹ کر پوری طرح سے کٹان کیا جا رہا ہے، پوری دنیا میں سپلائی کیا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے جانور ہندوستانیوں کے استعمال کے لیے ہیں، ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے ہے۔ ان کو جو ایکسپورٹ کیا جا رہا ہے اور حکومت کرا رہی ہے،
वो हुकूमत जो हम पर ये इल्ज़ाम लगाती है कि हम गाय के दुश्मन हैं और दूध देने वाले जानवरों के दुश्मन हैं, वो हुकूमत एक्सपोर्ट कराने का काम करती है। ये एक्सपोर्ट पे पाबंदी लगाई जानी चाहिए। हिंदुस्तान के जानवर हिंदुस्तानियों के इस्तेमाल के लिए रहने चाहिए। अगर इनका जो कटान पूरी तरह से किया जा रहा है, अगर इसको आज वक्त रहते नहीं रोका गया तो अंदेशा ये है कि कल जानवर ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि जैसे हमने अपने पेड़ों के साथ लापरवाही की थी और बुरी तरह से कटान हुआ, तो अब हम कितनी भी पौध लगाते रहें और कितनी भी अपने जंगलों की हिफाजत कर लें, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं कर पा रहे हैं जो हम कर चुके हैं। तो जो लापरवाही हमने अपने जंगलों के साथ की, वही लापरवाही आज हम अपने जानवरों के साथ कर रहे हैं। तो एक तो ये कि एक्सपोर्ट बंद किया जाना चाहिए, हिंदुस्तानियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए हमारे जानवर हैं, और हलाल तरीके से उनका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये कुदरती वसाइल जितने हैं, ये और बात है कि हमारी ज़रूरत पूरा करने के लिए है, लेकिन हम अपनी ज़रूरत इस तरह पूरी करें कि आने वाली नस्ल के लिए हम इन कुदरती वसाइल को अगर बढ़ा नहीं सकते तो कम से कम जितने हैं उतने तो उन तक पहुंचा सकते हैं। तो आने वाली नस्ल का भी नुकसान हो रहा है। कल हमारे बच्चों को दूध नसीब नहीं होगा, खाने को गोश्त नहीं मिलेगा, और गोश्त नहीं होगा तो दाल और सब्जियां कितनी महंगी होंगी। इन तमाम चीज़ों की तरफ हमें तवज्जो देनी है। तो जो मुल्की ज़रूरियात हैं, हम अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तानी है, और हिंदुस्तानी होने के नाते हमें हिंदुस्तानी मामलात में भी तवज्जो देनी चाहिए। और ख़ास तौर से जो मुसलमानों के साथ तासुब किया जा रहा है, नफरत की जा रही है, दंगे फसाद में उलझाया जा रहा है, दहशतगर्दी में उलझाया जा रहा है, इन चीज़ों की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। तो इत्तेहाद मिल्लत की फ़िलहाल ये दो हमारे एजेंडे में चीज़ें हैं। एक तो ये कि हराम से हम अपने लोगों को बचाएं, जो हमारे जानवरों का गोश्त सप्लाई किया जा रहा है गैर ममालिक में, उसको रोका जाए। और इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, अक़ाइद में इख्तिलाफ़ है वो अपनी जगह, मसलक में इख्तिलाफ़ है वो अपनी जगह, उनका अक़ीदा उनके साथ है, मेरा अक़ीदा मेरे साथ है। लेकिन हमें तमाम हिंदूवादी संगठन मुसलमान समझते हैं, ऐसे मुसलमान समझे जाने वाले तमाम लोगों को मुत्तहिद होना चाहिए। ये आज के हालात की वक्त की ज़रूरत है। देखिए, आपने अभी जिक्र किया, मैं जो देखा जमीयतुल उलमा के लोग रियासती सतह पे हलाल का सर्टिफिकेट देते हैं, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? जिन लोगों ने हलाल का सर्टिफिकेट दिया है उन लोगों से भी मेरी बात हुई है। मैं इन फैक्ट्रीज़ का भी मुआयना किया है। मैंने कई फैक्ट्री में मैंने ये देखा कि उन्होंने एक मौलवी रखा हुआ है, और जो सर्वे के लिए बाहर से आते हैं वफद, तो उनको वो दिखाते हैं कि ये हमारे यहाँ मौलवी रखे हुए हैं, मौलाना साहब हैं, ये हलाल करते हैं। लेकिन एक एक फैक्ट्री में 2-2 हज़ार जानवर जहाँ रोज़ काटे जा रहे हों, कोई एक मौलवी कैसे हलाल कर सकता है? नामुमकिन है। तो ये झूठी बात है। और हलाल का सर्टिफिकेट जो लोग जारी करते हैं, मेरी उनसे भी बात हुई है, उन्होंने भी इस बात पे नज़र सानी करने का मुझसे वादा किया है कि हम ये देखेंगे कि वाकई सर्टिफिकेट हम देते हैं, लेकिन हमें भी ये शुबा है कि ये जो गोश्त है ये हलाल नहीं है। तो वो भी अपने इस फैसले पे नज़र सानी कर रहे हैं। बरेली से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी फैक्ट्री को, किसी एक्सपोर्टर को हलाल का सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। बरेलवियों ने आज तक नहीं दिया है। ये जिन लोगों ने दिया है, मैंने उन लोगों से बात की है, और वो भी अपने इस फैसले पर और अपने उस सर्टिफिकेट पर नज़र सानी करेंगे, और इंशाल्लाह आइंदा नहीं दिया जाएगा। और मैं सवाल कायम किया है तमाम दारुल इफ्ता को, हिंदुस्तान की तमाम जो बड़ी दारुल इफ्ता हैं उनको मैं सवाल भेज रहा हूँ कि ये गोश्त हलाल है कि नहीं है। और इस तरह से जानवर को जो बुरी तरह से सामूहिक बद हिंदी में कहा जाता है इज्तिमाई कत्ल, ये इज्तिमाई कत्ल किसी भी तरह से रोका जाना ये बेहद ज़रूरी है। तो वो सवाल उलमा का जो भी जवाब होगा, मैं तमाम ममालिक की एम्बेसीज़ को भी और अपने दूसरे ज़राए से भी मैं वहाँ तक अपनी बात को पहुँचाऊँगा कि इस गोश्त का इस्तेमाल किसी भी कीमत पर, ये गोश्त हलाल ही नहीं है, तो इसका इस्तेमाल किसी भी मुसलमान के लिए जायज़ नहीं है इंशाअल्लाह।
ایک بات آپ یہ سمجھ لیں کہ اتحاد کا جو شور مچایا جاتا ہے یہ مسلمانوں کے لیے زہر ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کی ہر ایک کوشش کرتا ہے، اور کتنی تنظیمیں ایسی بن گئی ہیں جو یہ کہتی ہے کہ مسلمانوں کے اتحاد کی ہم کوشش کر رہے ہیں اور مسلمانوں میں اتحاد قائم کیا جائے گا. کوشش کرنا اچھی بات ہے، کوشش کرنا چاہیے، لیکن اس کی تشہیر اور اس حوالے سے اپنی تشہیر، اپنی تنظیم کی تشہیر، یہ قطعی نامناسب ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم متحد نہیں ہو پاتے ہیں، اور ہمارے اتحاد کی جو تشہیر ہوتی ہے اس کی وجہ سے جو مخالفین ہیں، اسلام دشمن طاقتیں ہیں، وہ متحد ہوتی ہیں. اتر پردیش میں خاص طور سے جو مسلم جماعتیں ہیں، الیکشن کے حوالے سے بھی میں یہ بات کہتا ہوں کہ الیکشن کے حوالے سے بھی مسلمانوں کا اتحاد، مسلمانوں میں اتحاد ہونا چاہیے. اور یہ سب سے بڑا المیہ ہے کہ وہ قوم جس کے بانی نے یہ حکم فرمایا کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اگر ان کے اتحاد کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے بڑا کوئی المیہ ہو نہیں سکتا. ہمارا ایمان ان پر ہے اور ان کے احکامات کی ہم پابند نہیں ہیں. یہ سب سے بڑا ظلم ہم اپنے اوپر کر رہے ہیں. اس لیے میرا ماننا یہ، چونکہ اتر پردیش کو فرقہ پرستوں نے اس وقت ہدف بنایا ہوا ہے، خاص طور سے پورے ہندوستان میں فرقہ پرستی کی توجہ آج اتر پردیش پر ہے. اتر پردیش میں فرقہ پرست پوری طرح متحد ہے. میں بار بار لوگوں سے یہ بات کہتا ہوں کہ بے ایمان بے ایمانی میں پوری طرح ایماندار ہے، پوری ایمانداری سے وہ اپنی بے ایمانی کر رہا ہے، لیکن جو ایمان والے ہیں وہ اپنی ایمانداری میں اتنے ایماندار نہیں ہیں جتنا ہونا چاہیے. یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو میری کوشش یہ ہے کہ اتر پردیش میں فی الحال مسلمانوں کا اتحاد اپنی جگہ ہے. مسلمانوں کو سیکولرزم کی بات کرنا چاہیے، جمہوریت کی بات کرنا چاہیے، اور جو اکثریت سماج کے لوگ ہیں ان سے ہمیں ڈائیلاگ کرنا چاہیے، ان سے ڈائیلاگ رکھنا چاہیے، ان سے ہمیں رابطہ رکھنا چاہیے، اور ہمارے ہم وطن بھائی ہیں ان سے ہمیں ایک تعلق بنا کے رکھنا چاہیے. ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے فرقہ پرست طاقتیں جو کچھ بھی ہم پر الزام لگائے جاتے ہیں، انہیں پہلے یہ ہوتا تھا کہ بھائی ہم چور نہیں ہیں تو ہم صفائی کیوں دیں، لیکن آج ہمیں میڈیا نے اور ان فرقہ پرست تنظیموں نے باقاعدہ چور بنا کر پیش کر دیا ہے. ہمیں اب صفائی دینا پڑے گی کہ ہم چور نہیں ہیں. اصل میں چور وہ ہیں جو ہم پر الزام چوری کا لگاتے ہیں. اس لیے جو سیکولرزم میں یقین رکھنے والے لوگ ہیں ان لوگوں سے ہمیں قربت بنانی چاہیے، اور بہار جیسا ایک ہمیں اتر پردیش میں ماڈل بنانا چاہیے. بہار میں جیسا مہا گٹھ بندھن بنا تھا، ایسے ایک مہا گٹھ بندھن کی کوشش میں اتر پردیش میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ تمام جماعتوں سے رابطے میں ہوں. سیکولر جو جماعتیں ہیں بڑی بڑی ان سے بھی رابطہ ہے، اور آنے والے 1-2 مہینے میں انشاءاللہ اس کے بہتر نتائج سامنے آئیں گے. پارلیمنٹ میں حملہ ہونے کے بعد آپ نے ایک اور تحریک شروع کی تھی، انسداد دہشت گردی، اور تقریباً 2 جلسے یہاں پر بریلی میں آپ نے اعلیٰ پیمانے پہ جو ہے قائم کیے تھے. اس میں ہم بھی شریک رہے. بالخصوص اس میں پروفیسر گیلانی کو بھی آپ نے بلایا تھا، مدعو کیا تھا. پھر اس کے بعد تو وہ تحریک کمزور پڑ گئی. اس کے بعد پھر مزید جلسے نہیں ہوئے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ اس وقت جو ماحول ہے بریلی میں پچھلے دنوں کچھ ہوا، اس سے پہلے آگرہ میں ہوا، مظفر نگر میں پور میں وہاں ہوا. آپ جیسا فرما رہے تھے اتر پردیش میں ایسا ہو رہا. تو آپ انسداد دہشت گردی کے لیے کیا کر رہے ہیں اس وقت؟ دیکھیے، اس وقت جو ہم نے پروگرامز کیے تھے اس وقت شروعات تھی جب فرقہ پرستوں نے بمباری کی، جگہ جگہ بمباری اور مسلمانوں پر الزام لگایا، اور میڈیا نے تشہیر کی کہ مسلمانوں نے بم بلاسٹ کر دیا. تو ہم نے وہ جو جلسے کیے تھے
وہ احتجاجی جلسے تھے اور اس میں ہم نے یہ وضاحت کی تھی کہ اصل میں ہم دہشت گرد نہیں ہے اور یہ ہم پر جھوٹا الزام ہے۔ ان جلسوں کی ضرورت اس کے بعد ختم ہو گئی جب ہیمنت کرکرے نے اصل دہشت گردی کو دنیا کے سامنے لانے کا کام کیا اور دنیا نے یہ سمجھ لیا کہ ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان آتنکوادی نہیں ہے، ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان دہشت گرد ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ ہم سچے مسلمان ہیں اور سچے مسلمان دنیا میں واحد مذہب ہے اسلام جس میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اپنے وطن سے محبت کرو، اور جو اپنے وطن سے محبت کرتا ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ ہندوستان کا میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے کتنے ہی بچوں کو تم اٹھا کے دہشت گردی کے الزام میں بند کر دو، لیکن میں یہ ماننے کے لیے قطعی طور پر تیار نہیں ہوں کہ ہندوستان کا کوئی بھی مسلمان دہشت گرد ہو سکتا ہے۔ میں پوری طرح سے ذمہ داری لیتا ہوں کہ ہندوستان کا ایک بھی مسلمان آتنکوادی نہیں ہے، اور اس سچائی کو ہیمنت کرکرے اور ان کی ٹیم نے کھول دیا۔ ہیمنت کرکرے شہید وطن، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جانا چاہیے۔ اپنی ڈیوٹی کے لیے، اپنی ذمہ داری کے لیے انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، اور آج کی حکومت انہیں یاد نہیں کرتی۔ انہوں نے اصل دہشت گردی کا چہرہ دنیا کو دکھایا تھا، تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں ضرورت نہیں رہی۔ لیکن غیر ممالک میں جتنی دہشت گردی ہے ان کی اپنی اپنی ڈیمانڈز ہیں، اپنے اپنے معاملات ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی دہشت گردی، اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ایک بے گناہ کی موت، کوئی مسلمان کیسے کسی کا قتل کر سکتا ہے؟ اسکولوں پر حملہ ہو گیا، بچوں کو مار ڈالا، اور ہمارے اسلام میں خودکشی حرام، خودکش یہ بامبر جو ہوتے ہیں بم باندھ کے سوسائڈ بامبر، یہ خود بم مار کے دوسروں کو موت کے گھاٹ اتارتے ہیں، اپنے آپ کو مارتے ہیں، یہ شرعاً حرام ہے، حرام ہے۔ تو جتنی بھی دہشت گردی ہے ہندوستان کے لیے، تو میں پورے دعوے سے کہتا ہوں، اور یہ 10 سال پہلے میں نے اس بات کو ثابت کیا تھا کہ ہندوستان میں کوئی بھی مسلمان، سچا مسلمان دہشت گرد نہیں ہے۔ جتنا بھی ہے دہشت گردی کا ان کے اوپر جھوٹا الزام ہے، اور اصل چہرہ ہیمنت کرکرے نے دنیا کو دکھا دیا تھا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں۔ ہیمنت کرکرے نے ثابت کیا ہے کہ ان لوگوں نے مسلمانوں کے خلاف سازش رچ کے، اور سب سے بڑی شکایت ہمیں میڈیا سے ہے کہ میڈیا نے فرقہ پرستوں نے ہم پر جو الزام لگایا، پولیس نے ہمیں اس الزام میں گرفتار کیا، میڈیا نے مقدمے کا فیصلہ ہونے سے پہلے ہمیں دہشت گرد بنا کر پیش کر دیا۔ یہ منظم ایک کھیل مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، اور ہم سے جتنا بن پڑتا ہے اپنے تمام علماء سے بھی اور اپنے دانشور حضرات سے بھی میں یہ درخواست کرتا ہوں کہ ان تمام چیزوں کی طرف خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے جو معاملات ہیں، چھوٹی چھوٹی تنظیمیں اپنی الگ الگ چلا رہے ہیں، چلاتے رہیے، لیکن اللہ کے واسطے یہ وقت کی ضرورت ہے کہ اس وقت ہمیں اتحاد کے ساتھ اپنے ملک اور اپنی ملت کی خدمت کا کام کرنا ہے۔ ذمہ دار تو فرقہ پرستی ہے، اور میں دیوبند گیا، ان لوگوں سے بھی میں نے یہی بات کی۔ ارشد مدنی صاحب کا میں نے دیکھا کہ وہ دہشت گردوں کے لیے بولتے بھی ہیں اور ان کی پیروی بھی کرتے ہیں، لیکن پکڑے جانے کے بعد پیروی کرنا، ہم یہ کہتے ہیں کہ پکڑے نہ جائیں، اس کے لیے کوئی پیش بندی کیوں نہیں کی جاتی؟ ہمیں متحد ہو کر اتفاق رائے سے سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے اور اس کے لیے پیش بندی کرنی چاہیے۔ حکومت سے ہمیں بات کرنی چاہیے، اگر ہمارے کسی بچے سے کوئی شکایت ہے، ہم سے بات کرو، ہم سے بات کرو، اس کے بعد گرفتار کرو۔ اگر واقعی ہمارا بچہ، میں تو پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، خدا نہ کرے اگر میرا بچہ بھی اپنے ملک کے خلاف، اپنے مذہب کے خلاف کوئی فیل کرے گا، کیونکہ دہشت گردی، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ مذہب کے خلاف ہے فیل، اور جو دہشت گرد ہے وہ میرا کسی بھی قیمت پر نہیں ہو سکتا۔ اور میں پورے ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اگر حکومت ایمانداری سے دہشت گردی کے خلاف کا، کیونکہ میں تو دیکھتا ہوں حکومت کی بے ایمانیاں، جو کچھ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے وہ ہے دہشت گردی۔
یہ ہم پر جو جھوٹے الزام لگا کے ہمیں گرفتار کیا جاتا ہے یہ دہشت گردی ہے. اصل میں ہم دہشت گرد نہیں ہے، جھوٹا ہم پر الزام لگایا جاتا ہے، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہمارے ملک کی جمہوریت کو یہ ختم کر دینا چاہتے ہیں. وہ لوگ ہمیں دیش دروہی کہتے ہیں، ملک کا دشمن کہتے ہیں، جو اپنے مکھیالیہ پہ، اپنے ہیڈ کوارٹر پہ کبھی ہمارے ملک کا ترنگا جھنڈا نہیں پھہرایا جاتا ہے. وہ لوگ ہم پر جھوٹے الزام لگاتے ہیں. تو اصل میں دیش دروہی وہ ہیں، دیش دروہ کا الزام ہم پہ ہے. اور آج المیہ یہ ہے کہ ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے، غیر ذمہ دار سیاست کی وجہ سے آج وہی جو سب سے بڑے ملک کو نقصان پہنچانے والے تھے وہ آج ہمارے ملک کے حاکم بن گئے ہیں. یہ ہماری کمزوریوں اور ہمارے بٹواروں کی وجہ سے ایسا ہوا ہے، اور پچھلی حکومت کی لاپرواہی اور غیر ذمہ دار اور RSS کے دباؤ میں جو انہوں نے کام کیا ہے، اس کے نتیجے میں آج یہ ظالم حاکم بن گیا ہے. لیکن وقت ہر چیز کا علاج کرتا ہے. ہم وقت کے انتظار میں ہیں، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ وقت کے انتظار میں ہم نے اپنی کوششوں کو ترک کیا ہے. ہم الحمدللہ متحرک تھے، ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے. اور جتنا بن پڑتا ہے، جتنی اللہ نے طاقت دی ہے، صلاحیت دی ہے، اس طاقت اور اس صلاحیت کو استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت عنایت، بہت بہت شکریہ. آپ نے مجھے اس لائق سمجھا اور اتنی اچھے سوالات آپ نے قائم کیے. آپ کا بہت احسان مند ہوں. آپ اتنی دور سے چل کے یہاں تشریف لائے، اور انشاءاللہ بہت جلد میں بھی حیدرآباد حاضر ہوں.